रास्तों में कांटे बिछाते रहे, गालियां देते रहे, कत्ल करने की साजिशें करते रहे। सारे काफिर फतह मक्का वाले दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने गर्दन झुका कर खड़े हुए हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का के काफिरों, तुम लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, ज़्यादती के, हमें यहाँ से तुमने जाने पर मजबूर कर दिया, तुमने हमारे घर बार माल को भी लूट लिया, हमारे साथी मुसलमानों को शहीद कर दिया। अब मक्का वालों बताओ, मैं मुस्तफ़ा तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? क्या बदले के अंदर मैं भी तुम्हारी गर्दनें उड़वा दूं? क्या मैं भी तुम्हें कत्ल कर दूं? मक्का की काफिर यक जुबान होकर बोले, ए मोहम्मद, हमने आपसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला किसी को नहीं देखा, आपसे ज्यादा माफ करने वाला किसी को नहीं देखा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का के काफिरों, गवाह हो जाओ, मैं मुस्तफ़ा ने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ फरमा दिया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मजबूर नहीं थे, मजबूरी की वजह से सरकार ने माफ नहीं फरमाया। आज तो सरकार के पास इख्तियार है, हुकूमत भी है, फौज भी है। अल्लाह ने फतह अता फरमाए, मक्का के सारे काफिर गुलामों की तरह हाथ बांधकर, सर झुकाकर सरकार के सामने मौजूद हैं। सरकार ने मजबूरी की वजह से माफ नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने अपने करम और अपनी रहमत की वजह से मक्का के काफिरों को माफ फरमा दिया। सबसे आला आला नबी, सबसे बाला वाला नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरी शान है? मेरे अब्बे या आपके अब्बे की शान है? ये किसकी शान पढ़ रहा हूँ मैं? उस नबी की शान पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह जिन्होंने मेरा आपका बाजू पकड़ के शफाअत करके जन्नत में लेके जाना है इंशाअल्लाह। वो इतने मेहरबान हों और आप इतने कंजूस हों, मज़ा तो नहीं आता ना? झूम झूम कर वालिहाना अंदाज में अपने आका की नात पढ़ो। क्या पता जुमा का वक़्त है, अल्लाह कबूल फरमा ले, इसी के सदके अल्लाह तेरी मेरी बख्शिश फरमा दे। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा अब ज़रा तवज्जो करना, माफ़ करना नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमारे यहाँ तो चलता है कत्ल के बदले में कत्ल करो, थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मारो, गाली के बदले में 10 गालियाँ सुना दो। फिर हमारा गुस्सा भी बड़ा समझदार है, कमज़ोर बंदे पर बड़ी जल्दी आ जाता है। गुस्सा इतना समझदार है, कभी अपने से ऊपर वाले बंदे पर नहीं आता, कभी आप इलाके के चौधरी पर गुस्सा शरीफ नहीं आता, क्योंकि गुस्सा शरीफ भी है, समझदार है। चौधरी पर गुस्सा नहीं आता, सेठ पर गुस्सा नहीं आता, अपने से तकड़े और ताकतवर पर गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जब भी आएगा कमज़ोर पर आएगा, लाचार और मजबूर पर आएगा। अल्लाह के बंदो, गुस्सा करना, गुस्सा नाफिज करना, ये कोई सुन्नत और मुजाहिदाना और जिहाद का काम नहीं है, बल्कि माफ़ कर देना ये सवाब का काम है, अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम, क्या फरमाया? ये हुजूर फरमाते हैं, फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, माफ़ करने से इंसान की इज्जत कम नहीं होती।
بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزتوں میں، ٹوروں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ تو سرکار کی یہ معافیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنی سگی بیٹی حضرت زینب کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل حبشی غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند، اپنی چچی ہند، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ سرکار کے پیارے چچا جان کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اس کو چبانے کی کوشش کی، اور حضرت امیر حمزہ کا ناک مبارک کاٹا، کان مبارک کاٹے، لاش کا مسئلہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے تو اس دشمن چچی کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ یہ سرکار کی شانیں ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول رکھا کرو۔ اچھا، ایک تو غصے میں یہ مار دھاڑ، لڑائیاں، قتل، فساد، دنگا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت طول پکڑ رہا ہے۔ اور ایک اور اگلا کام، طلاق۔ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں جی ہم نے تو غصے میں طلاق دی ہے۔ کبھی غصے میں طلاق ہوتی ہے؟ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، مجھے اتنا بتاؤ، کبھی کسی نے منہ ماتھا چوم کر طلاق دی؟ بولے بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی سونی لگ رہی ہو، جا تجھے میں نے طلاق دی، بڑا پیارا بچہ تو نے مجھے دیا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں نے تجھے طلاق دی۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ بڑا اچھا سالن بنایا، میں نے تجھے طلاق دی۔ طلاق پیار میں ہوتی ہے یا غصے میں ہوتی ہے؟ ناراضگی اور غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے بھائی۔ پھر طلاقیں ہو جانے کے بعد خاندان کے کچھ بزرگ اپنی قبر کالی کرتے ہیں، ہمیشہ کا زنا وہ آباد کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ بٹ ہے ٹھیک ہے بھائی، مٹی پاؤ۔ مولوی صاحب سے پوچھا طلاق ہوگی، ادھر سے پوچھا طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو جانے کے بعد، فتوے لینے کے بعد چپ کر کے اندر ہی اندر سلو کر کے چل، اور فوج پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ، جو اب پیدا ہو رہے ہیں وہ حلال کے پیدا ہو رہے ہیں یا حرام کے پیدا ہو رہے ہیں؟ بولیے، اب یہ کس کس کی قبر کالی ہوگی؟ اس میاں کی قبر کالی، اس بیوی کی قبر کالی، جو اس کام پر خوش ہیں ان کی قبر کالی، اور جنہوں نے کہا جی مٹی پاؤ، چھوڑو، جانے دو، بچے چھوٹے چھوٹے، غصے میں دی تھی، غصے میں نہیں ہوتی، حمل میں نہیں ہوتی، فلاں ٹائم نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہوتی، جنہوں نے رعایتیں اپنی طرف سے گھاڑ گھاڑ کر نکالی اور ان کی سلو کے نام پر دوبارہ زنا جاری کر دیا، وہ سارے کے سارے اللہ کے حرام کردہ کام کو حلال کرنے کی وجہ سے کافر بھی بن جائیں گے اور اپنی قبریں بھی کالی کر لیں گے۔ لہذا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں جو کام ایسا کرتے ہیں، اپنی قبر کو سامنے رکھیں، حشر کو سامنے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ کے بندو، جس چیز کو اللہ حرام کرے اس کو حلال سمجھنا ہی کفر ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ طلاق کے بعد ازدواجی تعلقات رکھنا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولیے۔ تو جو اس کو جائز سمجھے وہ شریعت کے اس حرام کو مان رہا ہے یا انکار کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے نا؟ تو شریعت کے کسی ایک مسئلے کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو ایک بھی کفر کرتا ہے اللہ اس کے سارے اعمال حتیٰ کہ ایمان بھی برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ان معاملات کو سنجیدگی سے لیا کریں، ایسے نہیں کہ ہوگی تو بس جانے دو جی۔ اگر آپ کی برادری میں ہولڈ ہے، اگر آپ کا اختیار چلتا ہے، آپ خاندان کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ گند ہونے لگا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ سمجھ آ گئی نا؟
اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا فرض ہے جو طلاقیں دینے کے بعد بھی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں. ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا فرض ہے. ان کے ساتھ بول چال ختم کر دینا یہ فرض ہے ہمارے اوپر. ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ نہیں رکھا جاتا. یارانہ انہی کے ساتھ رکھا جائے گا جو اللہ کے حرام کردہ کو حرام مانے اور حلال کردہ کو بولیے حلال سمجھے. تو یہ ذرا سمجھے یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے طلاق والا. تو غصے میں طلاق ہوتی ہے بھائی یہ بھی یاد رکھیں. اور کہتے ہیں جی حمل میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا تسی رب نالوں زیادہ سیانے ہو جو یہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں اگر حاملہ کو طلاق دو تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی. آپ کہتے ہو طلاق ہوتی نہیں. رب فرماتا ہے اگر طلاق دو گے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اگر طلاق ہوتی نہیں تو عدت کیوں؟ یہ بھی ایک گھڑنتو مسئلہ ہے جو جٹ لوگوں میں چلتا ہے. جی حمل میں طلاق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ دن ہو تو بھی طلاق ہو جائے گی, رات ہو تو بھی طلاق ہو جائے گی, سفر میں ہے طلاق ہو جائے گی, حضر میں ہے طلاق ہو جائے گی, سامنے ہے پھر بھی طلاق ہو جائے گی, بیوی سامنے نہیں ہے پھر بھی طلاق ہو جائے گی. آپ نے طلاق دی کسی نے نہیں سنا پھر بھی طلاق ہوگی, سن لیا پھر بھی طلاق ہو جائے گی. طلاق لکھ دیا آپ نے اپنی مرضی سے, سائن کر دیے, ورقہ پھاڑ دیا بعد میں, لیکن کیونکہ آپ دے چکے ہو اب بھی طلاق بولیں ہو جائے گی. اس کو پتہ لگے یا نہ لگے. بعض بیوقوف ہوتے ہیں طلاقیں دیکھ کر لکھ کر پرچہ روانہ کر کے آگے سے جلدی سے ڈاکیے سے مل کر یا جیسے ویسے تیسے کر کے وہ خط لے کر ضبط کر لیا, غائب کر دیا, پھاڑ دیا اس کو لے کر آگے, یعنی اس تک پہنچنے نہ دیا. تو کیا خیال ہے طلاق نہیں ہوگی؟ آپ جو کسی کو گالی دیں کہ یہ فلاں ہے تو جب اس کے کان میں پہنچے گی پھر گالی بنے گی یا آپ کی زبان سے نکلتے ہی وہ گالی ہے؟ بولیں نکلتے ہی گالی ہے نا. گالی کے لیے کیا ضروری ہے کہ اگلے کو پہنچے, اگلے کو سنائی دے, اگلے کو پتہ چلے پھر ہی گالی ہوگی؟ نہیں نا. ایسے ہی طلاق اگر آپ نے دے دی بے شک آپ اکیلے بیٹھے ہو گئی. مذاق میں بھی اگر طلاق دو گے پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, ان کو یاد رکھو بھائی. خیر آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی جان کا قتل بھی کیا ہے؟ بولیں حرام ہے. بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. قتل کے جواز کی صورتیں میں ابھی بتا رہا تھا. مرتد ہو جائے اس کو قتل کر سکتے ہیں, قتل کے بدلے میں بھی قتل کر سکتے ہیں, لیکن معافی ہمارے دین کو پسند ہے. معاف کر دینا یہ پسند ہے دین کو. تیسرا, کوئی شادی شدہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ گناہ کر بیٹھیں, بدکاری کر بیٹھیں اور 4 گواہ عینی مل جائیں, 1 پر فیصلہ نہیں ہوگا, 2 پر فیصلہ نہیں ہوگا, 3 پر فیصلہ نہیں ہوگا, 4 گواہ عینی مل جائیں جو گواہی دیں کہ ہم نے ان کو ایسے ایسے پایا. اب ایسی صورت میں بھی اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کا قتل جائز ہو جائے گا. یا پھر 4 گواہ نہ ہوں, وہ خود اقرار کر لیں, اب بھی ان کا قتل کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. اللہ نے باقی سارے معاملات میں گواہ 2 رکھے ہیں, لیکن اس معاملے میں گواہ 4 رکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ کہیں گے اوئے کوئی کسی کے گھر میں ویسے چلا گیا, کسی تیسرے نے دیکھ لیا تو اوئے 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 یہ پتہ نہیں کیوں جاتا ہے. اس کا بندہ گھر نہیں تھا اور وہ اس کے پاس چلا گیا. کیا پتہ بھائی وہ اس کا بھائی ہو, اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یا پھر اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ فلانا گھر میں ہے یا نہیں, وہ ملنے چلا گیا. تو بات
بات بات پہ اتنی بڑی تہمتیں لگیں گی. اللہ کو مسلمان کی عزت بڑی پیاری ہے، اس لیے اللہ نے خاص اس کیس کے اندر گواہ کتنے رکھے ہیں؟ بولیں 4. اور دوسری بات بھی سن لیں، اگر ایک گواہی دے کہ فلاں نے زنا کیا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو لمبا پاؤ، 80 کوڑے مارو. 2 بندے گواہی دیں کہ فلاں مرد نے یا فلاں عورت نے بدکاری کی ہے، شریعت کہتی ہے 2 گواہی دینے والے ہیں نا، ان دونوں کو لمبا پاؤ، 80 کوڑے مارو. 3 گواہی دیں، کسی کی عزت کو داغدار کریں، کسی کی ماں پر، بہن پر، بیٹی کے اوپر، یا کسی مرد کی عزت کو داغدار کریں اور الزام دے بدکاری کا، تو شریعت کہتی ہے اگر 3 ہیں تو بھی ان کو لٹکا دو، ان کو 80 کوڑے مارو. اگر 4 گواہ ہیں، چاروں کی گواہی بھی ایک ہے اور بالکل کلیئر گواہی ہے ان کی، اب ان کی 4 کی گواہی پر پھر ان کو سزا دی جائے گی. وگرنہ 4 کی گواہی بھی اگر مختلف ہوگی، ایک کہتا ہے جی فلاں جگہ تھے، دوسرا کہتا ہے جی فلاں جگہ تھے، گواہی ایک ہے؟ بولے نہیں. تیسرا کہے جی فلانا مکان تھا، چوتھا کہے فلانا مکان تھا، کوئی کہے جی کھیت تھا، کوئی جی فلاں جگہ تھی. اب بھی شریعت کہتی ہے کہ ان کی گواہی نہیں ملتی. اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ گھڑا ہے. اگر واقعی انہوں نے ان کو موقع پر دیکھا ہوتا تو ان کی بولی بھی بولیے ایک ہوتی. تو اب بھی شریعت مسلمان کی عزت کو کتنا بچاتی ہے سنیں. اب بھی شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ بے شک ہیں، لیکن 4 کا بیان ایک نہیں، زبان ایک نہیں ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے ان 4 پر حد قذف جاری کی جائے گی. مسلمان کی عزت کو داغدار کرنے کی تہمت لگانے کے جرم میں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. ان کو کچھ کہا جائے گا؟ بولیے. آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں مسلمان کی عزت اچھالنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو صحیح بتاؤں، ایمانداری کی بات ہے، لوگ کسی دیندار کا بھی لحاظ نہیں کرتے. پہلے ہوتا تھا یار یہ فلانا آ گیا، چلو گفتگو یہ والی ختم کر دو، کوئی اور چھیڑ لو. اب میں چلا جاؤں نا، یقین جانے کہیں شادی بیاہ میں اکٹھے ہو گئے، برادری کے بیٹھے ہیں، کوئی چھوکرے بیٹھے ہیں، کوئی لڑکے بیٹھے ہیں، بندہ وہاں چلا گیا ہے. چلو ہوتا تھا بھئی یہ دیندار بندہ ہے، چلو اس کا حیا کر لو. نہ، وہی باتیں فلانی ایسی، فلانا ایسا، فلان کی بیٹی ایسی، فلان کی بہن ایسی، فلانی کی ماں ایسی، اس کا اس کے ساتھ چکر، اس کا اس کے ساتھ تعلق. یاد رکھیں یہ صرف کسی کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو ٹارگٹ کر دینا اپنی زبان سے کہ فلانی ایسی ہے. شریعت کے اندر اس کی سزا 80 کوڑے ہے. پر کون لگائے؟ یہ تو کوئی حضرت عمر جیسا حکمران ہو نا. یہاں پر حکمران خود ہی بیٹیوں کے خریدار ہوں. آدم کی بیٹیوں کی بولی لگانے والے جہاں پر حکمران ہوں، جہاں پر محافظ ہی 5-5 ہزار کی عزت کو داغدار کر چکے ہوں، وہاں پر کون ہوا کی بیٹی کی عزت کے لیے بولے گا؟ کون ان کی عزت پر اٹھنے والے گندے ہاتھ کو کاٹ کر ان کو سزا دے گا؟ وہ تو حضرت عمر کا دور تھا نا. آپ کو پتہ چلا کہ کسی خوبصورت نوجوان لڑکے نے بڑے خوبصورت سٹائلش بال رکھے ہوئے سر کے اوپر. آپ کو کسی نے بتایا جی اس کے بالوں کی وجہ سے مسلمانوں کی بچیوں کے پھسلنے کا خدشہ ہے. فرمایا اچھا بلا کے لاؤ. دوسرے دن بلایا، ساتھ نائی کو بھی بلا لیا. فرمایا کر دو گنجا، پابندی لگا دی. فرمایا آج کے بعد تو گنجا نظر آئے گا، سر کے اوپر بال نہیں رکھے گا. جس سے صرف ڈر ہو تو انہوں نے یہ کیا کیا، جس کو پا لیں گے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہیے. کسی کو گالی دینا حرامی کی، ہمارے یہاں عام ہے نا، گالی، لڑائی ہو بھی نہیں، گالی شروع نہیں، یہ حرامی ہے. اگلے کی ماں کو تہمت لگانا ہے، حرامی کی گالی دینا. ہمارے سونے من مونے پیارے دین اسلام کے اندر کسی کو حرامی کہنے کی سزا بھی 80 کوڑے ہے. آپ
آپ کیا سمجھتے ہو انسان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں؟ کوئی اس کو حرامی کہتا رہے، گالیاں دیتا رہے، الزام دیتا رہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں؟ اگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کی عدالت تو لگنی ہے نا۔ جس نے کسی کو ایک تہمت لگائی ہوگی بدکاری کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی جرمدار ہے، اور قیامت والے میدان میں تب تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اپنی اس تہمت کی سزا نہیں پا لے گا۔ لہذا کسی کو حرامی کہنے سے بھی بچا کرو بھائی، یہ بہت بڑی تہمت ہے حرامی کہنا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کوئی شے نہیں۔ کئی لوگوں کا تو یہ ابتدائی تحفہ ہے، تھوڑے سے جھگڑے نہیں، پہلا تحفہ یہ۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی کی ماں کو اتنی بڑی گالی دینا۔ حرامی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ تو اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا ہے، یہ حرامی کہنے کا مطلب ہے نا۔ تو کسی کا باپ، اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور بتانا، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ جو خود باپ چینج کرے اس پر تو لعنت آئی ہے، جو کسی کا باپ چینج کرے گا اس کو شاباش ملے گی کیا؟ کوئی جو بندہ اپنی عزت افزائی کے لیے کہے جی میں فلانے برادری سے ہوں تو لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، چلو میں شاہ جی بن جاتا ہوں، اپنے عزت بنانے کے لیے برادری چینج کرے، باپ چینج کرے، اپنا کنبہ چینج کرے، فرمایا اس پر تو لعنت ہے۔ تو جو کسی کا باپ چینج کرتا پھرے اس کو کیا شاباش ملے گی؟ اس کو بھی لعنت ملے گی، اس کو بھی قیامت والے دن سزا ملے گی۔ تو لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اذیت کا باعث ہیں، تکلیف کا باعث ہیں، ان چیزوں سے بچ لیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ وہ اس کو مصیبت میں مار کھانے کے لیے اکیلا چھوڑتا ہے۔ پھر فرمایا التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ۔ سرکار نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا التقویٰ ہا ہونا، فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ نمازوں پہ زور رکھو، قربانی کے بڑے بڑے جانوروں پہ زور رکھو، اور دل کسی کے بارے میں میلا ہے، دل کے اندر کفر ہے، کسی کے بارے میں آپ کی زبان صحیح نہیں، کسی کے بارے میں آپ کے ہاتھ صحیح نہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ صاحب تقویٰ نہیں ہیں۔ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اس کو جس نے صاف کر لیا، دل کے اندر کسی کے بارے میں کدورت نہ ہو، زبان پر کسی کے بارے میں کوئی مندہ لفظ نہ ہو، گالی نہ ہو، فرمایا یہ ہے تقویٰ، یہ حقیقی تقویٰ ہے کہ تیری زبان سے اور تیرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کی کتنی ویلیو ہے؟ اب ایک حدیث سن لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کعبہ شریف کو مخاطب کیا۔ کس کو؟ کعبہ شریف کو، وہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے میں بھی ترستا ہوں، آپ بھی ترستے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حج بھی نصیب فرمائے، عمرہ بھی نصیب فرمائے ہیں، وہیں اللہ موت نصیب فرمائے ایمان والی ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کیا، فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی ٹور ہے، بڑی شان ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ اچھا کعبے کو تو چومو، کعبے کو تو دیکھنے کے لیے ترسو، تو جس کی عزت میرے نبی نے کعبے سے بھی زیادہ بتائی ہے، اس کو صبح شام جوتے مارو، گالیاں دو، برا بھلا کہو، کتنی بڑی بدبختی ہے نا۔ تو یہ گالم گلوچ سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، مسلمان کی عزت کریں، مسلمان کو اذیت نہ دیں۔ بخاری کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمایا وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس کا معمول ہے جو اڑک کے چڑھا تھپڑ مار دیا، چپیڑیں مار دیں، جو اڑک کے چڑھا اس کو سنا دی 2-4۔ تو
کتنی غلط بات ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.